बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जब भी किसी वीडियो को देखें, हौसला अफजाई के लिए उसको शुरू में ही लाइक कर दिया करें। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर ये डाटा, ये जो भी मेरा कंटेंट है, ये आपको ऐसा लगे कि ये फ़ायदेमंद है दूसरों के लिए और आपके लिए, तो बराह करम इसे अपने दोस्तों और अपने हल्का अहबाब में शेयर भी ज़रूर कीजिए। अभी मेरी उम्र जो थी वो बमुश्किल तमाम, मैंने अभी 8वीं 9वीं में था जब मुझे पहली दफ़ा एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ने अल्लाह का ज़िक्र सिखाया। और जब उसने मुझे अल्लाह का ज़िक्र सिखाया और जब मेरे दिल के ऊपर हाथ रख के ज़ोर से ज़रब लगाई अल्लाह की, तो मुझे उस वक्त ऐसे लगा जैसे किसी ने ब्लेड के साथ मेरे दिल के ऊपर अल्लाह लिख दिया है, चीरा लगा के, और मेरा दिल अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो गया। वो गफलत की जो कैफियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कम होना शुरू हो गई और मुझे उसमें बड़ा मज़ा आया। और मुझे बुज़ुर्ग बड़े प्यारे लगे, वो बड़ी उम्र के थे। और दूसरा, मैं जब अपने छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा जब लाहौर आने लगा स्कूल के लिए, तो उन्होंने मुझे कुछ तस्बीहात पढ़ने के लिए बताई। तो तब उन्होंने मुझे, याद पड़ता है, पहली दफ़ा जो है कुछ तस्बीहात बताई। उनमें से एक तस्बीह जो थी वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम थी। मुझे पहली दफ़ा किसी ने कहा इसको पढ़ो, मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था। ये वो, मैं जब वापस आया तो मैं अपने स्कूल में अपनी क्लास में बैठ के कहूँ कि यार ये जो तुम्हारा दिल है ये क्या कर रहा है। वो बच्चे मेरा मजाक उड़ाएं, दोस्त कहें ये क्या बात करते हो। मैंने कहा यार लेकिन मेरा दिल तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उनको मैं दिल को देखूँ तो कुछ भी नहीं। वो कहे हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैंने कहा मुझे तो ऐसे पता चल रहा है कि ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तालीम और तरबियत का एक रूहानी निज़ाम शुरू हो गया और ना समझ में आने वाला भी वो नहीं था और उसका कोई तरतीब भी उसमें कोई महसूस नहीं होती थी कि क्या है। और मेरे पास कोई ऐसी ख़ास समझ भी नहीं थी। मेरे कोई शरीयत का ज़रूरी दीन का जो ज़रूरी इल्म होता है वो भी मेरे पास नहीं था। और मेरे इर्द गिर्द के जो लोग थे वो सिवाय मेरी नानी जान के कोई ऐसी बड़ी मजहबी अपीयरेंस नहीं थी किसी की। सब दुनियादार लोग थे, आम से लोग थे। वो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं एक दफ़ा जुम्मे नमाज की तैयारी के लिए, एक छोटा सा शीशा होता था हमारे घर में, एक छोटा सा ड्रेसिंग होता था, बहुत छोटा, इतना सा ड्रेसिंग होता था, वो बड़ा ही प्यारा था। वो एक समझे शो पीस सा था, उसमें इतना सा शीशा लगा हुआ था। तो उसके सामने खड़े होकर मैं दस्तार बांध रहा था और मुझसे बांध नहीं रही थी। और मेरे एक मामू जो थे वो मुझे देख देख के मुझ पे हंस रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मेरा ख्याल है 15-20 मिनट लग गए मुझे उसको बांधने की कोशिश में। और मुझे बड़ा मलाल हो रहा था कि ये मेरे पे हंस क्यों रहे हैं। तो वो मतलब ज़्यादातर इसी तरह के लोग थे, हंसने वाले लोग थे। उनको मालूम नहीं था कि ये सुन्नत क्या होती है, इत्तबा सुन्नत क्या होता है, इसकी क्या फजीलत और क्या शान है, ये हम सबको करनी चाहिए। उनको लगता था ये लोग और हैं, हम लोग और हैं, इनकी दुनिया और है, हमारी दुनिया और है, हमारे टारगेट्स और हैं, इनके टारगेट्स और हैं। जब तरबियत के मराहल शुरू हुए तो मैंने तकवा लफ्ज़ को सीखना शुरू किया। तो पता चला कि खाने में भी तकवा होता है। तो मैंने देखा कि हमारे हज़रत जो थे वो बाज़ार के खाने की मज़म्मत किया करते थे, बाज़ार की मिठाई की मज़म्मत किया करते थे, बेनमाजी के हाथ के खाने की मज़म्मत किया करते थे, और बाज़ार से गोश्त ख़रीद के घर ला के पकाने की मज़म्मत किया करते थे। और मैंने और फरमाया करते थे कि वो उनका ज़बीहा सही नहीं होता, शरई तौर पे ज़बीहा कसाब को आता ही नहीं है। और वो जो उनका ज़बीहा है, क्योंकि वो ज़बीहा ठीक नहीं होता तो वो गोश्त खाना भी ठीक नहीं। जब आप खाएंगे तो आपके बातन में कदूरत पैदा होगी, कल्ब में गफलत पैदा होगी। और ये बात ठीक भी थी। तो हमने कराची में मुख्तलिफ़ यासीन, कसाई समेत और कई सारे लोगों को ज़िबा करने का तरीका सिखाना शुरू कर दिया। और फिर ये 1-2 लोग ऐसे थे जिसने हमारे साथ ताउन किया। वो सही अक़ीदा सुन्नी भी थे और वो समझना सीखना भी चाहते थे। हम सुबह सुबह
ہمارے ایک علامہ صاحب ہوتے تھے، وہ اور میں ہم صبح ایک دفعہ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے بڑی پیار سے شفقت سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ ذبح کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا ایسے. ان کا نہیں، ایسے نہیں، ایسے ذبح ہوتا ہے. اور پھر وہ علامہ صاحب کیونکہ ذبح کرنے کے بھی ماہر تھے، انہوں نے شاید ذبح کر کے بھی دکھایا ان کو اور یہ بتایا یہ رگیں کاٹتے ہیں اور پھر جو ہے نا ذبیحہ صحیح ہوتا ہے. تو ظاہر ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کراچی شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو گوشت کھانے کا دل ہو تو وہ ایک آپس میں پیسے ملا کے تو ایک بکرا خرید لیں، اس کو ذبح کر لیں اور پھر اس کو آپس میں بانٹ لیں اور فریج میں رکھ لیں. جب کبھی پکانا ہو اسی میں سے پکائیں، بازار سے نہ خریدیں. تو کھانے پینے میں احتیاط کرنا، پاک صاف کھانا کھانا، نمازی کے ہاتھ سے کھانا کھانا، گوشت صحیح ذبیحہ والا کھانا، یہ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت بڑی حیران کن قسم کی بات ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گوشت کے ذبح ہونے کا سوال بھی کرنا چاہیے کہ ذبح صحیح ہوا ہے کہ نہیں، اور یہ کہ زیادہ تر ذبیحہ صحیح نہیں ہوتا، اور یہ کہ زیادہ تر قصاب جو ہیں ان کو وضو کرنا نہیں آتا، اور یہ کہ زیادہ تر قصاب جو ہیں وہ نمازی نہیں ہوتے. تو آپ اپنے گھر میں بھی موجود ہیں تو گھر میں بھی آپ کہیں اپنے بہن کو، ماں کو یا اپنی بیوی کو کہ بھائی تو نماز پڑھ پھر روٹی پکا. تو نماز پڑھ کے روٹی پکائے گی تو ہمیں باطنی طور پہ سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، نور میں اضافہ، ورنہ سارا اندر اندھیرا ہو جائے گا. تو تب سے ہم نے کوشش کرنی شروع کر دی، لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. شہر کراچی کے کھانے اپنے پہ حرام کر لیے کہ بھئی کھانا ہم اس کا ہاتھ کا کھائیں گے جو نمازی ہوگا، کھانا اس کے ہاتھ کا کھائیں گے جو پاک صاف ہوگا، گوشت اس سے لیں گے جو ذبح صحیح کرتا ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے ہزارے کے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اسماعیل لالا، بڑی شخصیت تھے، بڑے نیک سارے آدمی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے اتنے، لیکن اذان دینے کا شوق، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق، داڑھی سنت کے مطابق رکھنے کا شوق، دستار باندھنے کا شوق، سرما لگانے کا شوق، بہت بھلے آدمی تھے. انہوں نے صرف بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ رہا کرتے تھے، ان کا نام شاید خلیفہ عبدالحکیم تھا. میں ان کے نواسے سے ملا ہوں کئی دفعہ. ان کی صاحبزادی تھی، بہت بڑی عمر کی تھی، ان سے بھی میں نے ایک دو دفعہ ان کی بھی زیارت کی ہے. تو ان کے بارے میں یہ آتا تھا کہ ان کے نواسے نے بتایا، اسماعیل لالا بتاتے تھے کہ وہ نا مسجد میں آ جاتے تھے تہجد کے وقت، اور میں مسجد میں ہی سویا کرتا تھا اذان دینے کے ذوق میں. تو کہا میری جب بھی آنکھ کھلتی تھی میں ان کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھتا. وہ نفل پڑھتے ہی جاتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت بھی ہو رہا تھا میں دیکھتا تھا حکیم صاحب نفل ہی پڑھ رہے ہیں. اس قدر عبادت گزار اور اس قدر اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور صاحب تقوی بزرگ تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے نواسے نے مجھے بتایا، اشر علی نام تھا اس کا، بڑا اچھا نیک لڑکا تھا، پاشرا بھی تھا، بڑا بھلا بچہ تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میرے نانا جو ہیں وہ، میری امی بتاتی ہیں کہ میرے نانا کھانے پینے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی ان کا دل کرتا کہ میں مرغی کا گوشت کھاؤں تو بازار سے زندہ مرغی خرید کر لے کر آتے تھے اور پھر اس کے پاؤں کے ساتھ ایک ڈوری باندھ دیتے تھے اور پھر ایک ڈوری کسی درخت یا کسی اور چیز سے باندھ دیتے تھے. تھوڑی بہت رینج ہوتی تھی اس کی، 2-4 میٹر کی ہوتی ہوگی، اور پھر اس کو دانہ دنکا ڈالتے تھے. 3 دن تک جب اس کو اپنا دانہ دنکا کھلاتے تھے اس کے بعد اس کو ذبح کرتے تھے. اس کو کھولتے بھی نہیں تھے کہ چھت پہ جا کے کسی اور کے پتے نہ کھائے، کسی اور کا درخت کا کوئی پھل نہ کھائے. تو وہ 3 دن جو بھی بازار میں وہ رہی تھی یا جس کے پاس سے خریدی تھی، اس کے مال کے اثرات اس میں سے زائل ہو جائیں، اور یہ والا جو میرا رزق ہے، جو میری روٹی روزی ہے، یہ والا دانہ دنکا چاول گندم جو بھی ہے گھر کا، یہ کھائے 3 دن تک. جب اس کی باطنی کیفیات ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد پھر اس کو ذبح کرتے تھے اور پھر اس کا کھانا نوش فرماتے تھے. یہ اسی دنیا کی بات ہے، یہ اسی پاکستان کی بات ہے، یہ اسی دھرتی کے بیٹے تھے جو اس قدر تقوی کا خیال رکھتے تھے. ایسا نہیں جیسے ابھی KFC، میک ڈونلڈ، فلانے کا برگر، ٹھنگڑے کا برگر، فلاں پیزا، وہ پیزا، بیکری کا سامان، ہر دنیا کی چیز جو ہے وہ ہم اڑاتے ہیں. یہ جی مندی ہے، یہ دم پوخ ہے، یہ جی روش ہے، یہ جی کڑھائی ہے، یہ فلاں باٹے کی کڑھائی ہے. ٹھیک ہے،
یہ سب چیزیں ہم کھائے جا رہے ہیں، وہ پاک ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ حلال ہیں، وہ نمازی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو، تو کیسے اللہ کا ذکر کام کرے گا؟ تو یہ جو میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے بات بیان کی، یہ میرے پہ لگ بھگ 2 دہائیوں تک یہ سفر گزرا ہے، 2 دہائیوں تک میں اس میں سے سفر کرتے ہوئے آگے کی طرف آیا ہوں۔ تو میں نے اس دور میں بہت سارے ایسے صوفیاء سے ملا جنہوں نے بڑا متاثر کیا، بڑا حیران کیا، کہ میں نے دیکھا ایک صاحب تھے، بڑے اللہ والے تھے، نیک صالح ہیں، اور شریعت کے بڑے پابند ہیں، سنت کے بڑے پابند ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین 20 سال جو ہے وہ ریڈیو نہیں سنا، ٹیلی ویژن نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارے شہر میں جو ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اور جس کا جو کوئی بھی ٹیلی ویژن دیکھتا ہے اس کے ساتھ ہماری کوئی بیعت نہیں، اور ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ بڑے سختی سے کاربند تھے اس کے اوپر، اور وہ بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی بھی صورت میں نہیں کھانا کھاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ ہم کراچی پہ ایک جگہ پہ کھانے پہ بیٹھے، کھانا بھی وہی کھلا رہے تھے، کھانے پہ بیٹھے تو انہوں نے کھانے کا جب آرڈر کیا تو وہ کراچی میں نا سٹی کوڈ کے پاس ایک چنے والا بڑا مشہور ہے، تو مجھے نام بھول گیا اس کا، تو اس میں وہ چنے اور پھر اس میں کوئی پتہ نہیں خالی مٹن کی کوئی بڑی بوٹی یا بڑا دیسی مرغ تھا، مٹن کی بوٹی تھی میرا خیال ہے، تو وہ اور پھر یہ سب لوگ وہ کھا رہے ہیں، لیکن وہ خالی سلاد کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے سلاد کے ساتھ ہی روٹی کھائی، اس کے ذبیحے کے بارے میں کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے نہیں کھایا۔ اور انہوں نے اپنی زندگی، میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اراؤنڈ کوئی 40 سال گزر گئے ہیں، کچی پیاز نہیں کھائی۔ کچی پیاز جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار فرمایا، تو اس لیے ہم کھاتے ہی نہیں۔ وہ لہسن یا جس سیلڈ میں پیاز پڑا ہوتا وہ سیلڈ بھی نہیں کھاتے تھے۔ ہے ہمیں اس قدر احتیاط کرنے کی؟ ایسے ہی اللہ والے نہیں تھے، ایسے ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں۔ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ان کو ٹھنڈا برف کا پانی سخت گرمی میں پیش کیا گیا، تو اور ان کو پسند مرغوب بھی بہت تھا، لیکن نہیں پیا، سادہ پانی منگوا کے پیا۔ جو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت نے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پیا ہی نہیں، کیا وجہ؟ انہوں نے پوچھا ہے کیا کیا ہے، کہاں سے پانی لائے؟ ان کا فلاں جگہ سے۔ کہا ٹھنڈا کیسے کیا؟ انہوں نے کہا برف سے۔ کہا برف کہاں سے لائے گا؟ برف تو بازار کی تھی۔ کہا یہی وجہ ہے، اگر تم گھر کی برف، گھر کی فریج کی برف ڈال کے لے کے آتے تو وہ ضرور پانی نوش کر لیتے۔ ہے کسی کے اندر ہمت اتنا تقوی اختیار کرنے کی؟ تو میں نے عملی طور پہ دیکھا کہ وہ حضرت جب چلتے تھے تو ان کی نظر ان کے پیروں پہ، وہ نقشبند اس سلسلے میں کہتے ہیں نظر بر قدم سفر در وطن خلوت در انجمن، ان کو میں نے دیکھا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ قیامت بھی آ گئی نا، کچھ سے کوئی مسئلے سے کچھ ہو گیا، وہ شرعی طور پہ پردہ کرتے تھے اور کسی صورت میں پردہ نہیں توڑتے تھے، ایون فون پہ بھی نہیں بات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ تقوی کا عالم تھا۔ اور پھر ظاہر ہے جب آپ ایسے لوگ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا صورت ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ نا ان کو لاہور میں ہم نے نا ایک چرخہ پیش کیا کہ آپ یہ کھائیں۔ انہوں نے کہا میں گوشت نہیں کھاتا کیونکہ اس کے ذبیحے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے کیونکہ طویل عرصہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ ہم نے گوشت استعمال نہیں کیا، تو ہمارے جسم میں خاص قسم کی کمزوری اور نکاہت پیدا ہو گئی ہوئی ہے جو گوشت کھانے سے ہی دور ہو سکتی ہے، لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں۔ آپ نے یہ جو پیش کیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذبیحہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یہ میرے ایک بہت قریبی دوست کا اپنی شاپ ہے، اور وہ بہت صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کا ذبیحہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نوش کی، ورنہ کئی ساری چیزوں کا ذائقہ ہی معلوم نہیں ہے ان کو۔ میں نے دیکھا کہ وہ بازار سے کہیں سے بھی پانی نہیں پیتے تھے، اپنا پانی ساتھ لے کے چلتے تھے۔ سب گھر سے نکلے ہیں، پتہ ہے میں 7-8 گھنٹے واپس نہیں آؤں گا، 4 گھنٹے واپس نہیں آؤں گا، بڑی پانی کی بوتل گھر سے بھر کے لے کے، اور اسی سے پانی پیتے تھے۔
बाज़ार से किसी और के बर्तन में, किसी और के मटके से, किसी और की फ्रिज से पानी लेके नहीं पीते थे कि मैं अब खाने पीने में एहतियात करूँ। मैं एहतियात करूँगा तो ही अंदर नूर पाकीज़गी पैदा होगी। और इसके इश्तिहार भी नहीं लगाते थे, लोगों को उछल उछल के बताते भी नहीं थे कि हम ये सब करती हैं। तो साथ रहने वाले लोगों को कुछ वक्त गुजरता तो पता चल जाता था कि यार ये चीज़ें इस कदर ये एहतियात करते हैं। मैंने अपने शेख मुकर्रम के मुतल्लिक देखा कि वो नमाज़ों का इतना अदब करते थे कि वो नमाज़ों के लिए नमाज के वक़्त वो नया लिबास पहनकर मस्जिद तशरीफ़ लाया करते थे। और इसके अलावा जब कहीं पे भी सफ़र पे जाते तो वो बाहर निकलने आने जाने शहर बाज़ार में या कहीं पे भी सफ़र करते, वो जो कपड़े होते थे वो उन कपड़ों में आम तौर पे नमाज अगर उन्होंने अदा की कहीं रास्ते में पढ़ ली तो फिर आम तौर पे वो फ़ौरन लिबास, मैंने एक दफ़ा अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा बहुत खूबसूरत सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने हुए थे और असर की नमाज का वक्त हो रहा था और वो कहीं पे मेहमान थे और मस्जिद में बहुत सारे लोग हज़रत की ज़ियारत के लिए खड़े थे, मौजूद थे। और हज़रत थोड़ी देर के लिए कमरे में तन्हाई में तशरीफ़ ले गए और थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो उन्होंने कपड़े तब्दील किए हुए थे। मुझे बड़े सालों तक समझ नहीं आई कि क्या ज़रूरत थी इतने साफ़ सुथरे सफ़ेद लिबास को तब्दील करने की। बड़े अरसे के बाद ये बात समझ में आई कि वो नमाज में पाक लिबास की बहुत ज़्यादा एहतियात किया करते थे। बड़े पाक साफ़ कपड़े, उजले कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ा करते थे, ऐसे जैसे कोई ईद की नमाज़ पढ़ो, हर नमाज पे ऐसे ही। मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता था कि वो आम तौर पे हर नमाज पे, असर और मगरिब के अलावा हर नमाज पे कपड़े तब्दील करते थे। और असर और मगरिब की नमाज़ जब पढ़ते थे तो जब कभी भी आस्थाने अपने दरगाह शरीफ पे होते थे तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हवेली मुबारक नहीं जाया करते थे, बल्कि वहीं पे बैठ के दर्स कुरान या और इस तरह या तकरीर फरमाते थे। और जब मगरिब की नमाज़ होती थी तो मगरिब नमाज़ पढ़ाने के बाद फिर घर तशरीफ़ ले जाते थे। तो एक हम हैं, क्या हमने नमाज़ों को इतना अहम समझा है कि हम उनके लिए अलहदा से अच्छा फिर इसलिए कि लोग जान ना जाएं कि हम इस कदर लिबास तब्दील करते हैं या हम बार बार लिबास तब्दील करते हैं और बिला वजह लोगों को इस बात का पता ना चले, तो एक ही क्वालिटी का, एक ही रंग का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े सिलवाए हुए होते थे कि जिससे, और वो इतनी, मैंने एक दफ़ा हज़रत का जो अपने शेख मुकर्रम का ना एक उतरा हुआ जोड़ा देखा, जिसे देख के मैं काफ़ी देर तक हैरान रहा कि ये इन्होंने धोने वाले करके उतार दिए हैं और कपड़े चेंज किए हैं, तो फिर साफ़ क्या होते हैं? यही कपड़े अगर धोबी को पेश किए जाएं तो वो इस्त्री करके दोबारा रख देगा, धोएगा नहीं, इतने साफ़ सुथरे उतार दिए। तो कपड़े बिल्कुल एक जैसे रखते थे कि कोई बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करके ना देखे, बहुत शौक़ से उनकी तरफ मुतवज्जो होकर ना देखे तो उसको पता नहीं चलता था कि ये कपड़े तब्दील करके आए हैं। एक जैसे होते थे कपड़े, इनके एक ही थान में से 4 सूट बने हुए हैं और एक ही जैसे 4 थान हैं, 15-20 सूट एक जैसे हैं बिल्कुल। तो अगर वो कोई शख्स हर नमाज के ऊपर कोई शख्सियत तब्दील करे तो पता तो नहीं चलेगा। इस कदर नमाज का एहतमाम करते थे। और मैंने ये देखा कि एक साहब आलिम दीन थे, बड़ी शख्सियत हैं, अल्लाह करे ज़िंदा हों, एक मदरसा भी चलाते हैं, सूफ़ी भी हैं, उनको एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग से खिलाफत भी है। मैंने उनको देखा, उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते थे, साफ़ सुथरे हमेशा, बहुत ज़्यादा उजले। और मस्जिद में साफ़ जगह पे भी जमात से नमाज होने लगी ना तो इतना चौड़ा करके ना रुमाल को, अपने सफ़ेद रुमाल को लंबा बिछा लेते थे अपने, उसके ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते। ये तकवा है कि मस्जिद में हर किस्म के आदमी का पाँव लगता है, ठीक है पाक हैं सफ़े, लेकिन ज़्यादा बेहतर बात एहतियात क्या है कि आप उसके ऊपर एक और पाक कपड़ा बिछा लें, क्योंकि जगह को पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी को उसकी नसीहत नहीं करते थे, किसी को तबलीग नहीं करते थे, किसी को तरगीब नहीं देते थे, लेकिन ये सब करते थे वो। तो खाने पीने में तकवा अख्तियार करना,
اور لباس میں تقویٰ اختیار کرنا، بہت زیادہ صاف ستھرے کپڑے پہننا، بہت زیادہ اجلے کپڑے پہننا، نمازوں کو، فرض نمازوں کو بہت زیادہ اہمیت دینا، اور ہر نماز پہ اگر سہولت دستیاب ہو جائے تو صوفیہ کرام کا کام تو یہ ہے کہ وہ ہر نماز پہ غسل کر کے دوبارہ نئے اجلے کپڑے پہن کے آتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی نفاست پسند نہ ہوں، کیوں نہ ہوں، کتنی ہی نفاست اور نظافت کیوں نہ ہو آپ میں، لیکن اس قدر صفائی ستھرائی کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے، کیسے افورڈ کر سکتا ہے اس کو؟ لیکن جس کے دل میں عشق اللہ ہی آ جاتا ہے تو وہ تو پھر افورڈ کر ہی لیتا ہے۔ نماز کی احتیاط کرتے ہوئے اور نماز میں عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہے۔ صحیح ترین فقہ حنفی کے بتائے ہوئے، ڈسکرائب کیے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہوئے حنفیوں میں سے بھی بہت کم لوگوں کو دیکھا۔ حنفی بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ پتہ تو جب لگے گا، جب جانیں گے، جب بڑے کوئی سکھائیں گے یا خود دل میں کوئی ذوق ہوگا۔ یہ کوئی کاروبار بزنس تو نہیں ہے جو بندے نے کسی بھی طور پہ سیکھ ہی لینا ہے، پیسے جو آئیں گے اس میں سے، تو وہ تو کام ہم فوراً سیکھ جاتے ہیں۔ اب یہ نیوٹن کی یہ اگر کسی طریقے سے آئنسٹائن کی E=mc² والی جو ایکویشن ہے، اس میں سے اگر ڈالر گرنا شروع ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ سکھ اور پٹھان، یہ سب جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے کم ہی ہوتے ہیں بیچارے، یہ سب سے زیادہ اس کے ماہر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں سے پیسے آنے، ان کو آتا ہی ہے کام، پھر اب اس میں سے کیسے پیسے کمانے۔ تو اللہ کے ذکر کا صحیح فائدہ تبھی انسان کو ہوتا ہے جب وہ حلال کا لقمہ کھائے، جب وہ اپنی نظر کی احتیاط کرے، جب وہ بد نظری سے بچے، جب وہ پاک صاف رہے، جب وہ پاکی کے مسائل کو جانتا ہو، جب کسی کامل سے مراد ایسے میں نے پیر دیکھے ہیں، بڑے آج کل نام ہیں ان کے، وہ پیروں میں ان کے بال اڑ رہے ہیں، یعنی کہ عورتوں کے بالوں سے بھی 3-4 گنا زیادہ لمبے، یعنی کہ ان کا قد اگر 5 فٹ 10 انچ ہے تو ان کے بالوں کا جو لمبائی ہے وہ 7 فٹ سے زیادہ ہے۔ وہ ہمیں کی شکل میں اپنے بالوں کو ایسے باندھتے ہیں، پھر اس کے اوپر دستار باندھتے ہیں۔ تو اس بندے کو جب جنب کی حالت ہوتی ہوگی تو یہ غسل کیسے پاک کرتا ہوگا، کیسے اپنے غسل کرتا ہوگا اور پاک؟ اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے وہ پاک نہیں، اس کے وہ بال جڑے ہوئے ہیں، تو وہ پچھلے اتنے بال لمبے کرنے میں اگر اس کو 30 سال لگے، وہ 30 سال سے پلید گھوم رہا ہے، مسجد میں، گھر میں، آستانے میں، قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے تو گناہ ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو گناہ گار ہو رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے تو گناہ گار ہو رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تو ان کے وہ پاک ہوگا تو کوئی کام اور ہوگا نا، پاک تو ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کی تابع داری، آداب بجا لانے پہ جو میں نے 3 ایپیسوڈ کیے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہ جن کو زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنے نہیں آتے، جن کو استنجا طہارت کرنی نہیں آتی، جن کو آنسو اور آشوب چشم سے نکلنے والے پانی کے فرق کا معلوم نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ذکر عورتیں کر رہی ہیں اور عورتوں کو معلوم نہیں ہے حیض میں اور استحاضے میں کیا فرق ہوتا ہے، حیض اور نفاس میں کیا فرق ہوتا ہے، حیض کی عادت کے دن کتنے ہوتے ہیں، اس میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب پاک ہوتے ہیں تو غسل کیسے ہوتا ہے، اور استحاضہ کسے کہتے ہیں، اور حیض کے رنگ کتنے ہوتے ہیں، یہ سب معلوم نہیں ہے۔ یہ بڑی اللہ والی ہیں، تسبیحاں پھیر رہی ہیں، بڑے پردے کر کے گھوم رہی ہیں، اور یہ علم کسی سے نہیں سیکھا۔ یہ جو فرض علم اللہ نے بتایا تھا یہ نہیں معلوم، یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے دل میں پہ سکینہ کب نازل ہوگا؟ جب ہم تقویٰ اختیار کریں گے۔ ہمارے دل پہ سکینہ نازل کب ہوگا؟ جب ہم نماز کے آداب کا خیال رکھیں گے، ہم جب اپنے شیخ مکرم سے بہت محبت کریں گے اور ان کے اس طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اگر وہ طرز زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے عین مطابق ہے۔ اگر اسوہ کے عین مطابق نہیں ہے تو ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پلیز ایک اور بات بھی سمجھ آئیے،
ایک زمانہ تھا کراچی میں نورس چورنگی پہ، نورس جو فیکٹری ہے وہاں پہ ایک مینیجر ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا آغا محمود حسین۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کہتے تھے، یار محمود بہت کیڑے نہ نکالا کرو پیروں میں، اور یہ حضرت عیسیٰ کا دور نہیں ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جس کو حضرت عیسیٰ نہیں ملیں گے تو کیا جڑی بوٹیوں سے بھی کام نہیں چلائے گا۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، سمجھا دیتا ہوں۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کا دور جس نے دیکھا تو وہ تو جس کے اندھے کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اپنا دستے مبارک پھیرتے تھے تو وہ اس کو آنکھیں روشن ہو جاتی تھی، اس مردے کو ٹھوکر مارتے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، جذام والے کے جسم پہ، کوڑ والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑ ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ مطلب دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی لیبارٹری میں کسی قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جادو ہو، جنات ہو، نظر بد ہو، نحوست ہو، دل کی بیماریاں ہوں، گردے کی بیماریاں ہوں، جلد کی بیماریاں ہوں، آنکھوں کی بیماریاں ہوں، دماغ کی بیماریاں، حتیٰ کہ موت ہو، حضرت عیسیٰ کی ایک نگاہ سے موت ختم، بیماری ختم، اندھا پن ختم۔ لیکن اب جس نے حضرت عیسیٰ کا دور نہیں دیکھا اور وہ بیمار ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بھائی حکمت میں جڑی بوٹیوں سے کام چلائے گا کہ نہیں چلائے گا؟ وہ دھماسہ بوٹی کے خواص پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہ اپنے علاج کے لیے تخم جرجیر کو استعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مطلب وہ پھر پودینے کا پانی پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ وہ ہنزا ٹی پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ وہ دوائیاں کھائے گا نا، تاکہ کسی طریقے سے صحت ہو جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ دور ایسا ہے کہ جو شخص ظاہری شریعت پہ قائم ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کسی سلسلے کے بزرگ سے اس کو اجازت خلافت ہے، اور سب سے اہم بات وہ صحیح العقیدہ سنی ہے، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ گستاخ نہیں، اور اس کے عقائد بالکل درست ہیں صحابہ کرام کے عقائد کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق۔ تو ایسے شخص سے کرامت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آستانہ ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے اور اس سے دین سیکھیے، اس سے تصوف سیکھیے، اس سے ذکر سیکھیے، اس سے اپنے نفس کا تزکیہ کروائیے، اپنے قلب کا تصفیہ کروائیے، چاہے وہ مشہور ہو چاہے وہ مشہور نہ ہو۔ تو ہم بہت زیادہ کیڑے نکالنے والے نہیں ہونا چاہیے آج کے زمانے میں۔ ہمیں وہ شخص جو اللہ کے نبی کے دین کی طرف بلائے، جس کے پاس بیٹھنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو، ایک جذبہ، ایک موج پیدا ہوتی ہو قلب کے اندر، ایک دیوانگی پیدا ہوتی ہو حضور کے لیے، ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے، ایسے شخص سے اسباق لینے چاہیے۔ تو زندگی بہت مختصر، اور جس اصل کام کے لیے ہم آئے تھے، وہ آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ۔ تو آج ہی میں سورہ جن پڑھ رہا تھا کہ اس میں اللہ پاک نے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ پاک قیامت والے دن چڑھتے ہوئے عذاب کا مزہ چکھائے گا، یعنی کہ جو دم بدم ہر لمحے کے بعد بڑھ رہا ہوگا، ایسا عذاب ہو۔ یہ کوئی خالی صوفیوں کا کام نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ ذکر کب کرے گا؟ جب مسلمان ہوگا۔ اب ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، شاونزم کو ماننے والا ہے، بدھزم کو ماننے والا ہے، جین مت کو ماننے والا ہے، ان سب کو کلمہ پڑھنا ہے، سب کو کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، اللہ کے واحد ہونے کا اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، قلب زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اس کے بعد شریعت سیکھنی ہے، شریعت کا علم سیکھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی سے اللہ والے سے ذکر سیکھنا ہے، اور پھر ساری زندگی ذکر کرتے 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 مر جانا ہے، اور موت سے ڈرنا نہیں ہے، اور قبر میں جا کے بھی اللہ اللہ کرتے ہی رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، یہ والا ذکر کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ تقوی کے بغیر نہیں ہوگا، تقوی سیکھنا ہی پڑے گا، تقوی کیا ہے اس کو سمجھنا ہی پڑے گا، مشتبہات سے اور مباح چیزوں سے بچنا ہی پڑے گا، امام غزالی کو پڑھنا ہی پڑے گا،
منہاج العابدین کو کم از کم 100 دفعہ تو پڑھنا ہی پڑے گا تاکہ اس کے مضامین حفظ ہو جائیں اور دل میں اتر جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دل میں شریعت کا عشق پیدا فرمائے، شریعت غرہ کی اہمیت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گردنوں کو شریعت کے آگے جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کا غلام بنائے ہمیں۔ وہ شریعت جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وہ شریعت جو تمام انبیاء کی شریعت لے کر آئے، صاحب شریعت بزرگ جو نبی جو تھے، ان میں اعلیٰ ترین شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جن پہ ہم نے کلمہ پڑھا۔ اس شریعت کو نعوذ باللہ حقیر نہ جانیں، چھوٹا نہ سمجھیں، غیر ضروری نہ سمجھیں، قابل توجہ ان کو توجہ نہ دیں، ایسا نہ سمجھیں، آپشنل نہ سمجھیں۔ یہ شریعت دراصل ایک بہت بڑی دولت ہے قرب الہی کی۔ یہ شریعت وہ شریعت ہے جس کے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ جب انہی کی پیروی میں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ان کا مزید عشق اور محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلنے کا آپشن بھی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔